खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आइए मेरे साथ देखें होसिया नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत से लेकर दूसरे बाब की 6ठी आयत 5वीं आयत तक। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से ये कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि ये देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। अतः उसने जाकर दिबलैम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वह उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम यिज्रेल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू के घराने को यिज्रेल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इस्राएल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। उस समय मैं यिज्रेल की तराई में इस्राएल के धनुष को तोड़ डालूंगा। वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लोरुहामा रख, क्योंकि मैं इस्राएल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा ना करूँगा, परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूँगा और उनका उद्धार करूँगा। उनका उद्धार मैं धनुष या तलवार या युद्ध या घोड़ों या सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूँगा। जब उस स्त्री ने लोरुहामा का दूध छुड़ाया, तब वह गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लोमी रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और ना मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूँगा। तो भी इस्राएलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे ये कहा जाता था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इस्राएली दोनों इकट्ठे हो अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले आएंगे, क्योंकि यिज्रेल का दिन प्रसिद्ध होगा। इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रुहामा कहो। अपनी माता से विवाद करो, विवाद क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और ना मैं उसका पति हूँ। वे अपने मुंह पर से अपने छिनालपन को और अपनी छातियों के बीच से व्यभिचारों को अलग करे, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतार कर उसको जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा और उसके मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा और उसे प्यास से मार डालूंगा। उसके बच्चों पर भी मैं कुछ दया ना करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं। उनकी माता ने छिलाना किया है, उसके गर्भ में वे पड़े और उसके लज्जा के योग्य काम किया है। उसने कहा, मेरे यार जो मुझे रोटी पानी ऊन सन तेल और मद देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूंगी। इसलिए देखो, मैं उसके मार्ग को आमीन परमेश्वर के वचन आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। पिछले हफ्ते में हमने होसिया की किताब को स्टडी करना शुरू किया था और पिछले हफ्ते में हमने होसिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि होसिया कौन था, होसिया के नाम का मतलब क्या है और उसको खुदावंद ने क्या पैगाम भेजा, जिसको खुदा के लोगों तक पहुंचाने के लिए होसिया को एक बड़ा कठिन फैसला करना पड़ा। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से बाइबल को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है और हमने देखा था कि ये जो होसिया की किताब है ये माइनर प्रॉफिट्स जो हैं उनमें शुमार होती है। और माइनर प्रॉफिट से मुराद ये नहीं कि वो किसी छोटे दर्जे का नबी था, नहीं, बल्कि किताबों के साइज के हिसाब से इन किताबों का साइज छोटा है, इसलिए इनको माइनर प्रॉफिट कहा जाता है, और जिन किताबों का साइज बड़ा है उनको मेजर प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक है। और फिर हमने होसिया नबी की किताब के डिवीजन को देखा, किस तरह से उसकी दर्जाबंदी की गई है, उसके हिस्सों को देखा। और फिर जो होसिया नबी का जो पैगाम है जो कि इसराइल के लिए और यहूदा के लिए, क्योंकि आपको बताया था पिछली दफा कि इसराइल की जो सल्तनत है वो 2 हिस्सों में बट गई थी। ठीक है, 2 कबीले एक तरफ और 10 कबीले एक तरफ हो गए। और जब इसराइल के 10 कबीलों ने खुदा के साथ बगावत की, खुदा के काम को रद्द कर दिया और खुदा की अहद को छोड़ दिया, तो फिर खुदा ने एक बड़ा सख्त पैगाम जो है होसिया नबी के वसीले से बनी इसराइल को भेजा। और खुदा ने उन्हें कहा कि मैं तुम सबको हलाक करूंगा और तुम सब असीरी में जाओगे, और असीरी जो है वो तुम लोगों के ऊपर इतने अरसे तक रहेगी कि तुम जो है वो कौम में तितर बितर होगे।
اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے خدا کا کلام جو ہے وہ ہوسیہ کے جیتے جی جو ہے وہ پورا ہوا. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا پچھلے ہفتے میں کہ کس طرح سے اس کتاب کے اندر لعنتوں اور برکتوں کو دونوں کو پیرالل بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ خدا کے کلام پر چلیں گے تو آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، اور اگر آپ خدا کے کلام کے خلاف چلیں گے تو پھر لعنتیں جو ہیں وہ کرسز جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں آئیں گی. اور پھر ہم نے ہوسیہ کے زمانے کو دیکھا کہ کن بادشاہوں کے ایام میں اس نے خداوند کی خدمت کی. اور پھر ہم نے ہوسیہ نبی کے بارے میں دیکھا کہ وہ کس قسم کا تھا، کس قبیلے سے تھا، کیا اس کا رہن سہن تھا، اس کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خدا نے ایک بڑا سخت پیغام جو ہے وہ ہوسیہ کو دیا. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہوسیہ نبی جو ہے وہ خدا کی تصویر پیش کرتا ہے خدا کے روپ میں. اور پھر جو جمر ہے جس کو گومر بھی کہا جاتا ہے جو کہ ہوسیہ نبی کی بیوی تھی، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو ظاہر کرتی ہے. اور پھر ہوسیہ کے اور جمر کے 3 بچے ہوئے، اور جو 3 بچے جو ہیں وہ انڈیویجول اسرائیلائٹس کو ظاہر کرتے ہیں. اسرائیل کے جو قوم کے انفرادی لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم نے پھر یہ سیکھا تھا اور یہ سارا کچھ دیکھا. اور پچھلے ہفتے میں ہم نے دیکھا تھا کہ خدا نے ہوسیہ سے کہا کہ تو ایک ویشیا سے، ایک کسبی سے جا کر شادی کر. اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اس نے ایسا ہی کیا، اس نے ایسا ہی کیا، کیونکہ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک ابدی رشتہ اپنے بچوں کے ساتھ چاہتا ہے. اور پچھلے ہفتے میں یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا. آج جو کلام مقدس میں سے میں بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے a message from a broken hearted God، ایک غمگین خدا کی طرف سے ایک پیغام. اگر ہم خدا کے دل کی کیفیت کو یہاں پر دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کوئی بنی اسرائیل کی حالت کو دیکھ کر کوئی خوش نہیں ہے. He's not so much excited، بلکہ اس کا دل جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. اور اس کے دل کے غم کو ہم، اس کے اس درد کو اور اس کے اس پین کو ہم ان لفظوں کے ذریعے سے ہم محسوس کر سکتے ہیں. جب کوئی شخص بات کرتا ہے تو اس کے الفاظ جو ہیں وہ اس کے دل کی عکاسی کرتے ہیں. ایسے یہ خط جو ہے جو ہوسیہ کے وسیلے سے لکھا گیا ہے یہ خدا کے دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے. اور اس خط کے ذریعے سے ہم خدا کے دل کی دھڑکن کو سن سکتے ہیں. پرانے عہد نامہ میں خدا نے ہمیشہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کے ساتھ ایک شوہر اور ایک بیوی کے روپ میں پیش کیا. خدا نے ہمیشہ بنی اسرائیل سے کہا کہ میں شوہر ہوں اور بنی اسرائیل جو ہے وہ اس کی دلہن ہے، وہ اس کی نامزد ہے، اس کی بیوی ہے، جس کو منکوحہ کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ نکاح ہوا ہو، جس کے ساتھ عقد کیا ہوا ہو. اور پھر ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ خدا اس رشتے کو اور زیادہ میچور کرتا ہے اور خدا کلیسیا کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو باپ اور بیٹے کے روپ میں، باپ اور بیٹی کے روپ میں بیان کرتا ہے. اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے آپ کو ایک شوہر کے طور پر اور بنی اسرائیل قوم کو ایک عورت کے روپ میں، ایک دلہن کے روپ میں بیان کرتا ہے تو پھر وہ جمر کی جو بے وفائی ہے اس کا ذکر بھی وہ بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کو میں نے ایک دلہن کے طور پر، ایک بیوی کے طور پر لیا، لیکن اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، اس نے مجھے چھوڑ دیا، اس نے مجھے رد کر دیا. اور ایک شوہر کی کیفیت کو دیکھے جس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی جائے اور اس کو آلریڈی اس نے رحم کے ذریعے سے آؤٹ آف کمپیشن اس کے ساتھ اس نے شادی کی ہو. اور اب آپ جانتے ہیں اور پچھلے ہفتے میں نے بتایا بھی تھا کہ جھومر جو ہے وہ آلریڈی پہلے سے کسبی تھی، وہ پہلے سے جسم فروشی کے کاروبار کا دھندا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود خدا نے اسے کہا کہ تو ایسی عورت کے ساتھ جا کر شادی کر. اور میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ اگر ہوسیہ جو ہے وہ سردار کاہن کے پاس جاتا یا بادشاہ کے پاس جاتا یا اس سے زیادہ جو روحانی لوگ تھے، جو بزرگ لوگ تھے، ایکسپیرینس لوگ تھے منسٹری میں، ان کے پاس جا کر مشورہ کرتا کہ کیا میں اس عورت سے شادی کروں یا نہ کروں، تو ہر ایک شخص کو کہتا نہ یہ نہ کرنا، شاید یہ تیرے اپنا وہم ہے، یہ شاید تیرا اپنا خیال ہے، خدا تجھے کبھی بھی ایسا کام کرنے کے لیے نہیں کہے گا. تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ ہوسیہ نے کسی سے صلاح نہیں لی، جو کچھ اس نے کہا خدا نے اس کے اوپر عمل کیا. تو میرے عزیزو، کلام مقدس بیان کرتا ہے اور خدا اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسرائیل قوم جو ہے وہ ایسی ایک کسبیہ کے جیسی تھی، ایک ویشیا عورت کے جیسی تھی، جو کسی کے ساتھ دیانتدار نہیں تھی، جو کسی کے ساتھ وفادار نہیں تھی. اس کو میں نے اپنی منکوحہ بیوی ہونے کے لیے
لیا اور اس کے ساتھ عقد کیا, اس کے ساتھ نکاح کیا تاکہ وہ میری رہے اور میں اس کا ہو کر رہوں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خدا کے دل کے اندر ایک دکھ, ایک کرب, ایک تکلیف کو دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے, اور پچھلے ہفتے میں نے بتایا بھی کہ جھومر جو ہے وہ چند سال جو ہے وہ اپنے شوہر ہوسیا کے ساتھ رہی, لیکن پھر بعد میں وہ چھوڑ کر اس کو دوبارہ سے اپنے پروسٹیٹیوشن کے پروفیشن میں واپس چلی گئی. تو آپ ہوسیا کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی کیسی ہوگی. اس کے اندر دکھ ہوگا, اس کی زندگی میں تکلیف ہوگی, درد ہوگی, لیکن اس کے باوجود خدا اس کو ہوسیا کو کہتا ہے کہ جب وہ سب کچھ چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو خدا اسے پھر کہتا ہے کہ جا تو اس کو دوبارہ سے اپنی بیوی ہونے کے لیے لے, دوبارہ سے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے, ابھی ہم نے پڑھا ہے 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ کیوں اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلے گی, دنیاوی لالچ کی خاطر, دنیاوی چیزوں کی خاطر. لکھا ہے 3 آیت سے لکھا ہے, ایسا نہ ہو کہ میں اسے بے پردہ کروں اور اس طرح ڈال دوں جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن میں تھی, اور اس کو بیابان اور خشک زمین کی مانند بنا کر پیاس سے مار ڈالوں. میں اس کے بچوں پر رحم نہ کروں گا کیونکہ وہ حلال زادہ نہیں ہیں. حلال زادہ آپ سمجھتے ہیں, جو ایک آؤٹ آف کوننٹ پیدا ہوئے ہوں. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ آؤٹ آف کوننٹ پیدا ہوئے ہیں, عہد سے باہر, عقد کے باہر پیدا ہوئے ہیں. اور پھر آگے وہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے ان کی ماں نے چھنالا کیا, ان کی والدہ نے روسیاہی کی, کیونکہ اس نے کہا کہ میں اپنے یاروں کے پیچھے جاؤں گی. اب وہ سبب بیان کیا گیا اس سے آگے کہ کیوں جاؤں گی. لکھا ہے اس نے کہا کہ میں اپنے یاروں کے پیچھے جاؤں گی جو مجھ کو روٹی, پانی اور اون اور کتانی کپڑے اور روغن اور شربت دیتے ہیں. وہ جب اس نے ہوسیا کے ساتھ شادی کی اور اس سے شاید جب وہ پروسٹیٹیوشن کے پروفیشن میں تھی تو شاید اس کے پاس بہت سارا مال و دولت ہو, شاید وہ بڑے خوبصورت کپڑے پہنتی ہو, بڑا خوبصورت لباس پہنتی ہو, بہت عیش و عشرت والی زندگی بسر کرتی ہو. لیکن جب اس نے ایک پروفٹ کے ساتھ شادی کی تو اس کو یہ ساری آسائشیں نہیں مل رہی تھی. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ صرف ان آسائشوں کو ڈھونڈنے کے لیے, مہین کتانی کپڑے پہننے کے لیے اور شربت پینے کے لیے اور پانی روٹی کھانے کے لیے, وہ اپنے اس شوہر کو جو اس کے ساتھ وفادار تھا اس کو چھوڑ کر پھر دوبارہ سے پروسٹیٹیوشن کے پروفیشن میں چلی گئی. تو میرے عزیزو, یہ حالت جو ہے بنی اسرائیل قوم کی ظاہر کرتی ہے. اور آج یہ حالت صرف بنی اسرائیل قوم کی نہیں, میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حالت آج کلیسیا کی ہو چکی ہے. آج کلیسیا جو ہے وہ اپنے خداون سے, اپنے آقا سے, اپنے مالک سے اور اپنے منجی سے بے وفائی کر رہی ہے. وہ جب لوگوں کے سامنے ہوتی ہے کلیسیا تو بڑا اپنے آپ کو ہولی اور پرفیکٹ پریزنٹ کرتی ہے, لیکن جب تنہائی میں ہوتی ہے, جب اپنے اون پر ہوتی ہے تو ہر طرح کی بدی, ہر طرح کی ناپاکی, ہر طرح کی ناراستی جو ہے وہ اس کی زندگی میں پائی جاتی ہے. اور آج جب کلیسیا کو, جو اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں ہیں اور جو یسوع مسیح کی دلہن ہے, جب خدا باپ اس کو دیکھتا ہے تو وہ آنسو بہاتا ہے, وہ روتا ہے, اور اس کے دل کی اس درد کو اور اس کیفیت کو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, اور اپنی آنکھوں سے خدا کے آنسوؤں کو دیکھ سکتے ہیں جو آج وہ ہماری حالت زار کو دیکھ کر کرتا ہے, کیونکہ اس نے ہماری خاطر اپنا سب سے قیمتی پیارا بیٹا جو ہے یسوع مسیح دے دیا تاکہ اس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں. اور اس کے دینے کے باوجود بھی ہم اس بیٹے کی بے قدری کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ, خدا باپ کے ساتھ دیانتداری, وفاداری اور پاکیزگی میں زندگی بسر نہیں کر رہے. اور بالکل یہ ایسی حالت ہے کہ جو کچھ اس کا تھا اس نے دے دیا, اور اب وہ ایک غمگین دکھی باپ کی طرح وہ کہتا ہے کہ اب اور میں کیا کروں, اور میں کیا کچھ اس کو دوں, اور کیا کچھ اس کے لیے میں کروں. تو میرے عزیزو, ہوسیا نبی کی کتاب جو ہے آج کلیسیا کی ایک بڑی خوبصورت تصویر پیش کرتی ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ آج ہم اپنے غموں پر, اپنے گناہوں پر, اپنی ناپاکی پر, اپنی ناراستی پر اور اپنی بدکاری کے اوپر روئیں, آنسو بہائیں, تاکہ خدا کی طرف سے رحم ہو, خدا کی طرف سے ترس ہو. اور پچھلے ہفتے میں ہم نے گومر کے بارے میں بتایا, اور آج جو ہے ہوسیا نبی کے بارے میں بتایا. آج میں ہوسیا اور گومر کی جو اولاد تھی اس کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب خدا نے اسے کہا کہ تو ایک کسبی سے شادی کر, اور کلام مقدس میں لکھا کہ اس نے کی, اور پھر اس سے پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے یزرائیل رکھا. اور یزرائیل کا مطلب ہے
میرا, میری ملکیت, یا جس کے اوپر میرا حق ہو, یا لگایا ہوا. اور خدا کہتا ہے بنی اسرائیل قوم کو کہ یہ جو قوم ہے, جو بنی اسرائیل قوم ہے, یہ میری لگائی ہوئی ہے, یہ میرے لوگ ہیں اور میں ان کا خدا ہوں. لیکن کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ عرصے تک اس عہد کو اور اس بات کو سنبھال کر اپنے دلوں میں نہ رکھا, بلکہ بہت جلد ہی بنی اسرائیل جو ہے جب وہ مصر کی غلامی سے نکل کر آئے تو وہ یہ سب کچھ بھول گئے کہ یہ سارے بڑے بڑے جلالی کام جو ہیں وہ خدا نے میرے لیے کیے ہیں. اور یزرائیل کا مطلب ہے کہ خدا کی ملکیت. خدا نے جب یزرائیل پیدا ہوا تو خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یو belongs to me, you are my people, تم میرے ہو. لیکن اس کے باوجود انہوں نے خدا کو ناچیز جانا. تو میرے عزیزو, آج کلیسیا میں جب خدا نے مجھے اور آپ کو رکھا ہے تو خدا نے آج میرا اور آپ کا نام لے کر اس نے ہمیں بلایا ہے. خدا نے کہا ہے کہ تم میرے لوگ اور تم میری چراگاہ کی بھیڑیں ہو. خدا نے ہمیں خاص مقام دیا ہے, خاص نام دیا ہے, ایک خاص رتبہ دیا ہے, اور اس نے کہا کہ تم شاہی کائنہ کو فرقہ ہو, خدا کی مقدس قوم ہو, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو. تو میرے عزیزو, خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل نے خدا کے اس عہد کو قائم نہ رکھا اور خدا کے ساتھ بے وفائی کی. اور اگر آپ آیت 4 میں پڑھ کر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ ان کی اس بے وفائی کی وجہ سے, ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے, اس کووننٹ کو بریک کرنے کی وجہ سے میں ساری کی ساری اسرائیل قوم کو جو ہے وہ اسیری میں بھیج دوں گا, میں ان کو ہمیشہ کے لیے رد کر دوں گا. اور اگر آپ 2 کنگز چیپٹر 17 ورس 20 to 23 پڑھ کر دیکھیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اسرائیل کو رد کر کے ان کو اپنی نظروں سے دور کر دیا. اور ساری کی ساری جو ناردرن کنگڈم ہے, میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو ڈائیگرام میپ کے ذریعے سے بتایا تھا کہ ٹاپ اوپر والی جو ناردرن کنگڈم ہے وہ اسرائیل کی تھی جس میں 12 قبیلے تھے, اور جو لوور پارٹ تھا جو ساؤدرن کنگڈم تھی اس میں یہودا کا قبیلہ اور بنیامین کا قبیلہ تھا. تو اوپر کے 10 قبیلے جو ہیں وہ 10 کے 10 جو ہیں وہ اسیری میں چلے گئے. آپ اس کو دوسری سلاطین کی کتاب میں 2 کنگز میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. اور 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں اسرائیل کی کمان کو توڑ ڈالوں گا, اور کمان جو ہے وہ طاقت اور زور کا نشان ہے. خدا نے کہا کہ میں تمہارا سارا زور ختم کر دوں گا, تمہاری ساری طاقت جاتی رہے گی. اور خدا نے کہا کہ میں اسرائیل کی ساری قوت اور طاقت کو ختم کر کے ان کو قوموں میں تتر بتر کر دوں گا. اور ہوسیہ نبی کے جیتے جی تمام کی تمام اسرائیل قوم جو ہے, جو 10 قبیلے تھے, وہ سب کے سب اسیری میں گئے, اور یوں ناردرن کنگڈم کا نام و نشان مٹ گیا. اور پھر 6 آیت میں لکھا ہے کہ گمر جو ہے وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹی ہوئی اس دفعہ. اور خداوند نے اسے فرمایا ہوسیہ سے کہ تو اپنی بیٹی کا نام لو رحامہ رکھ. اور لو رحامہ کا مطلب ہے not loved, no mercy. خدا نے کہا کہ تو اس بیٹی کا نام جو ہے لو رحامہ رکھ. اور لو رحامہ کا مطلب ہے کہ they are not my people, کہ یہ میرا رحم ان کے اوپر نہیں ہے, میرا ترس ان کے اوپر نہیں ہے, اور میری محبت ان کے لیے بالکل بھی نہیں ہے. اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا بھی کہ ہوسیہ کی جو منسٹری تھی وہ آلموسٹ 40 ایئرز پر تھی, 40 سال اس نے منادی کی. اور جب لو رحامہ پیدا ہوئی تو اس نے کہا they are not loved, ان پر خدا کا رحم نہیں ہے. خدا نے کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے پر رحم نہیں کروں گا اور ان کو معاف ہرگز نہیں کروں گا, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا گنہگار کو ہرگز بے سزا نہ چھوڑے گا, نہ رحم کرے گا. خدا باپ دادا کے گناہوں کی سزا جو ہے وہ 7ویں پشت تک دیتا ہے. اور خدا نے کہا کہ میں سزا کو یاد رکھوں گا اور رحم کو یاد نہ کروں گا. اور پھر آیت 7 میں لکھا ہے
کہ میں یہودا کے گھرانے پر رحم کروں گا, ان کو رہائی دوں گا. کیوں خدا کہتا ہے کہ میں جو 2 قبیلے ہیں ان کے اوپر تو رحم کروں گا, لیکن جو 10 قبیلے ہیں ان کے اوپر ہرگز رحم نہیں کروں گا؟ اس کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کا فضل ان پر ہوتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں. خدا اپنے رحم اور ترس کو 1000 پشت تک قائم رہتا ہے, کیونکہ خدا کا رحم اور خدا کا فضل جو ہے وہ زیادہ دیر تک ہے, لیکن خدا کا قہر جو ہے, خدا کا غصہ جو ہے, وہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ دم بھر کا ہے, وہ تھوڑی دیر کا ہے. تو اس لیے کلام مقدس کہتا ہے کہ میں انہیں کمان اور تلوار اور لڑائی اور گھوڑوں اور سواروں کے وسیلے سے نہیں چھڑاؤں گا, بلکہ اپنے زور بازو سے انہیں رہائی دوں گا, اپنے بازوؤں سے انہیں بچا لوں گا. شاہ اسور نے کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اسرائیل پر حملہ کر کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. تو اس نے سوچا کہ جیسے میں نے اسرائیل کے 10 قبیلوں کے اوپر, اسرائیل کے اوپر حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے, شاید ایسے ہی جب میں یہودا کے اوپر حملہ کروں گا تو ان کو بھی اپنے قبضے میں کر لوں گا. تو کلام مقدس بیان کرتا ہے, آپ اس کو دوسری سلاطین کی کتاب اس کے 19ویں باب میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں, 2 Kings chapter 19 verse 32 to 35 میں, کہ خدا نے خود یہودا کی جنگ لڑی اور اسور کے 1,85,000 آدمی جو ہیں وہ ایک ہی رات میں خدا نے مار ڈالے. کیوں خدا نے بڑی یہودا کو تو بچایا, لیکن کیوں خدا نے اسرائیل کو اسیری میں جانے دیا؟ کیونکہ اسرائیل نے خدا کے ساتھ عہد شکنی کی, خدا کے ساتھ اس عہد کو توڑ ڈالا, خدا کے خلاف انہوں نے گناہ کیا, خدا کے خلاف انہوں نے ہٹ درمی کی اور اپنے دلوں کو سخت کر لیا. جب خدا نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ان کو پیغام بھیجا کہ تمہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے, تمہیں خدا کے سامنے اپنے آپ کو خاکسار بنانے کی ضرورت ہے, تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ٹس سے مس نہ ہوئے. انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی کو نہ چھوڑا, اپنی ضد کو نہ چھوڑا. تو اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 10 کے 10 قبیلے جو ہیں وہ اسیری میں چلے گئے اور خدا نے ان کے اوپر اپنے رحم کو جاری نہ رکھا. اور یہودا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہودا نے خدا کے احکام اور خدا کے عہد کی پابندی کی, جس کی وجہ سے خدا کا رحم اور خدا کا ترس ان کے اوپر نازل ہوا اور خدا نے ان کو اپنے زور بازوؤں سے بچا لیا, چھپا لیا. تو میرے عزیزو, آج اگر یہ اصول جو ہے آج ہم پر بھی لاگو ہوتا ہے, اگر ہم خدا کے ساتھ دیانتدار ہوں گے, خدا کے ساتھ وفادار ہوں گے, تو خدا کی ساری روحانی, جسمانی اور مالی برکات جو ہیں وہ ہماری زندگیوں میں آئیں گی. لیکن اگر ہم خدا کے نافرمان ہوں گے, اگر خدا کے ساتھ عہد شکنی کریں گے, اگر خدا کو ہم دھوکہ دیں گے, تو پھر یاد رکھیں جتنی لعنتیں خدا نے استثنا کی کتاب میں لکھی ہیں وہ ساری کی ساری ہم پر, ہماری اولاد کے اوپر اور پھر ہماری قوم کے اوپر بھی آئیں گی. تو اس لیے میرے عزیزو, خدا نے شروع سے ہمیں یہ آگاہ کر دیا ہے کہ برکت اس وقت ہوگی جب ہم خدا کے کلام پر عمل کریں گے, اور لعنت اس وقت ہوگی جب ہم خدا کی طرف پیٹھ کر دیں گے. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے, 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب روحامہ کا جب دودھ چھڑایا گیا, تو خدا نے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہوسیہ اور جمر کو خدا نے تیسری ستان دی, تیسری اولاد دی, اور جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو خدا نے اسے کہا کہ اس کا نام تو لو امی رکھ. لو امی, اور لو امی کا مطلب ہے ناٹ مائی پیپل, یہ میرے لوگ نہیں ہیں. خدا نے ان کو کہا کہ پہلے کہ تم میرے لگائے ہوئے ہو, لیکن پھر خدا نے جب ان کی بدکاری عہد شکنی کو دیکھا تو خدا نے کہا کہ میں تمہارے اس گناہ, اس ہٹ درمی اور اس ناراستی کی وجہ سے اب تم پر رحم نہیں کروں گا. اور خدا نے جب تھوڑا سا رحم ان کے اوپر دکھایا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے پھر بھی اپنی ہٹ درمی کو, اپنی چالاکی اور اپنی مکاری کو نہ چھوڑا. تو پھر خدا نے ان سے کہا کہ نو یو آر ناٹ مائی پیپل, اب تم میرے لوگ نہیں رہے ہو. اور لومی کا مطلب ہے کہ تم میرے لوگ نہیں ہو. یہاں پر مراد یہ ہے کہ میں تمہارا باپ نہیں بلکہ تم حرامزادے ٹھہرے, حرامزادے. اور یہاں پر ورس 4 آیت میں لکھا ہے, یہاں پر 2 باب کی 4 آیت میں اس کے بچوں پر رحم نہ کروں گا کیونکہ وہ حلال زادہ نہیں ہے, کیونکہ وہ جائز اولاد نہیں ہے, وہ ناجائز اولاد ہے.
اور ناجائز اولاد کے لیے شریعت میں یہ تھا کہ ناجائز اولاد جو ہے وہ 10 پشتوں تک ہیکل میں نہیں جا سکتے تھے, خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتے تھے. تو آپ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بنی اسرائیل قوم کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم حلال زادہ نہیں ہو. مطلب یہ ہے کہ تم حرام زادے ہو. مطلب یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جو عہد کیا گیا تھا اس عہد کو تم نے توڑ ڈالا ہے. اور شادی جو ہے وہ ایک عہد کا نام ہے. کسی کو معلوم ہے کہ شادی کیسے ہوتی ہے؟ میرا خیال سب کی شادی ہوئی ہے اور سب کو پتا ہونا چاہیے, لیکن I just want to ask you, کیسے شادی ہوتی ہے؟ ہاں جی, مائک چوز کر لے پلیز تاکہ آن لائن جو لوگ ہیں وہ بھی سن سکے. ہاں جی جی, کسی کو نہیں پتا کیسے شادی ہوتی ہے؟ ہاں جی, آنٹی جی کو پتا ہے, میں ان کا زیادہ تجربہ ہے, پلیز. شادی جیسے پہلے باپ ابراہیم کے ٹائم میں نہیں, ہمارے ایشین, ہم بائبل کی بات نہیں کر رہے, ہم دنیاوی داری کی بات کریں کہ مثال کے طور پر بھائی جشوا اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو بیچ میں بچولا ہوتا ہے جو 2 گھروں کی بات ادھر سے ادھر کرنے اوکے میں. آنٹی جی بہت لمبا ہو جائے گا, سارا پیغام یہاں پہ ختم ہو جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شادی کیسے ہوتی ہے. شادی جو ہے ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ جب تک خدا کے سامنے آ کر عہد نہیں کرتے اس وقت وہ شادی نہیں ہوتی ہے. سمپل ایسا ہی ہے نا. اگر سوری کیا ورڈ آپ نے یوز کیا تھا جو درمیان میں آتا ہے؟ وچولا. وچولا جو شادی کرانے والا ہوتا ہے نا. اوکے, ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, ساڑھے کی کہتے ہیں رشتہ کرانے والا, لیکن ہمارے کوئی ورڈ ہے اس کے لیے خاص؟ اردو میں پتہ نہیں ہوگا یا نہیں. اوکے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ ٹائم آن دس. اوکے, وچولا جو ہے یا جو بھی ہے جو وہ سارا کچھ کر لیتا ہے, لڑکا اور لڑکی کے خاندان والے مل جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب تک وہ آ کے خدا کے سامنے عہد نہیں کرتے ہیں اس وقت تک شادی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ شادی کا جو نام ہے وہ ایگریمنٹ ہے, کووننٹ ہے, ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں شادی جو ہے وہ مرد اور عورت کے درمیان میں ہے. آج کل جو ہے وہ بہت ساری لوگوں کے درمیان میں بھی ہو رہی ہے. میں تھوڑے دن پہلے دیکھ رہا تھا ویڈیو پہ شادیوں کے بارے میں, تو میں نے دیکھا کہ میں نے گوگل کیا کہ لوگوں نے آج تک کس کس کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے. میں نے دیکھا کہ لوگوں نے کتوں کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے, لوگوں نے گھوڑوں کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے, لوگوں نے بلیوں کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے, لوگوں نے گڑیا کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے, لوگوں نے مرد کے ساتھ, عورت نے عورت کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے. اور آج جو شادی کا جو معیار ہے, جو خدا نے جو شادی مقرر کی ہے وہ سرے سے ختم ہو چکی ہے. اور میں نے دیکھا ہے آج کے دور میں لوگ جو ہیں وہ شادی کرنے کی نسبت لیونگ ان ریلیشن شپ پر زیادہ بلیو کرتے ہیں. ہاں جی, لوگ اپنے آپ سے بھی شادی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ if you love yourself then you can marry yourself. ٹھیک ہے, یہ ہر شخص کی ایک اپنی کنوکشن ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو لے رہا ہے, لیکن ہمیں اپنے طریقے سے نہیں چلنا ہے, ہمیں خدا کے طریقہ کار کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. ہم نے خدا کی بات کو ماننا ہے کہ خدا کیا کہتا ہے, خدا کا اس کے بارے میں کیا عمل دخل ہے, خدا اس کے بارے میں کیا چاہتا ہے. کیونکہ یاد رکھیں ہر وہ چیز جو خدا کی مرضی میں نہیں ہے وہ گناہ ہے, ہر وہ کام جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے وہ گناہ ہے, ہر وہ ایکشن جس میں ہم خدا کو کمتر بنا کر کرتے ہیں وہ گناہ ہے. اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ خدا کو ہی بنا دیتے ہیں, انسان کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں. لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو, اعتدال پسندی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جو کام خدا نے ہمیں کرنے کے لیے ہے کہ کہا ہے وہ ہم کریں, اور جو خدا کا کام کرنے والا ہے وہ خدا کو کرنے دے. بہت دفعہ ہم جو ہمارے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی خدا پر ڈال دیتے کہ اچھا تو ہی کرنا, ہم اپنی رسپانسبلٹی سے بھاگ جاتے ہیں. اوکے, دس از ناٹ ٹاپک, کم بیک ٹو دی ٹاپک. اوکے, یہاں پر خدا کہتا ہے کہ تم حرام زادے ٹھہرے, حرام زادے ٹھہرے, اور اسرائیل نے بڑی بدکاری کی اور خدا کو چھوڑ دیا اور دوسرے معبودوں کی پیروی کرنے لگے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھیں, 2 Kings chapter 17 verse 16 to 18.
उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को त्याग दिया और 2 बछड़ों की मूर्तें ढाल कर बनाई और अशेरा भी बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत की और बाल की उपासना की। उन्होंने अपने बेटे बेटियों को आग में होम करके चढ़ाया और भावी कहने वालों से पूछने और टोना करने लगे, और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, जिससे वह क्रोधित भी होता है, उसको करने के लिए अपनी इच्छा से बिक गए। इस कारण यहोवा इस्राएल से अति क्रोधित हुआ और उन्हें अपने सामने से दूर कर दिया। यहूदा का गोत्र छोड़ और कोई बचा ना रहा। आमीन आमीन। आमीन। इसको मैं उर्दू में भी पढ़ देता हूँ, प्लीज गौर से सुनिए। 2 दफा कलाम मुकद्दस को पढ़ने का मकसद ही होता है कि अगर आपने पहली दफा गौर से नहीं सुना तो आप दूसरी दफा जरूर गौर से सुन सकें। यहाँ पर लिखा है, यह इस्राएल की जो 10 कबीले उनकी हालत यहाँ पर बयान की गई है। लिखा है, और उन्होंने खुदावन अपने खुदा के सब अहकाम तर्क करके अपने लिए ढाली हुई मूर्तें यानी 2 बछड़े बना लिए और यस्रत तैयार की और आसमानी फौज की प्रस्तिश की और बहल को पूजा। और उन्होंने अपने बेटों और बेटियों को आग में चलवाया और फालगिरी और जादूगरी से काम लिया और अपने को बेच डाला, ताकि खुदावन की नजर में बदी करके उसे गुस्सा दिलाएं। इसलिए खुदावन इस्राएल से बहुत नाराज हुआ और अपनी नजर से उनको दूर कर दिया। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस बयान करता है कि खुदा गुनहगार को हरगिज बरी ना करेगा। खुदा ने इनकी ये सारी गुनाहों को, सारी हरामकारी को, सारी बदकारी को, सारी हठधर्मी को देखा, लेकिन इसके बावजूद कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का कहर और खुदा का गुस्सा जो है वो दम भर का है, लेकिन उसका रहम, उसका तरस जो है वो सदियों तक रहता है। और हम देखते हैं 2 बाब की पहली आयत में कि खुदा ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें हरगिज हमेशा के लिए छोड़ नहीं दूंगा, हमेशा के लिए मैं तुम्हें रद्द नहीं कर दूंगा, बल्कि मैं अपने अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूंगा। और फिर बल्कि मैं तो भी बनी इस्राएल दरिया की रेत की मानिंद बेशुमार और बेक्यास होंगे, और जहां उनसे ये कहा जाता था कि तुम मेरे लोग नहीं हो, जिंदा खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। और बनी यहूदा और बनी इस्राएल बहम फ्रहम होंगे और अपने लिए एक ही सरदार मुकर्रर करेंगे और उस मुल्क से खरूज करेंगे, क्योंकि इज़राइल का दिन अजीम होगा। अपने भाइयों से उम्मी कहो और अपनी बहनों से रुहामा। यहां पर खुदा कहता है कि मैं उनकी सारी हठधर्मी को देखते हुए भी फिर भी मैं अपने रहम, अपने तरस और अपने फजल को उनके ऊपर बढ़ाऊंगा। फिर दोबारा से मैं उनको इकट्ठा करूंगा, फिर दोबारा से ये 2 हुकूमतें, 2 किंगडम्स में जो हुकूमत बढ़ चुकी है, इसको दोबारा से मैं रिस्टोर करूंगा और फिर इनके ऊपर ये इनका एक ही सरदार इनके ऊपर मुकर्रर होगा। और फिर ये अपने भाइयों से उम्मी कहेंगे। उम्मी का मतलब है माई पीपल, और रुहामा का मतलब है लव्ड वन, जिनके ऊपर रहम हुआ हो। तो मेरे अजीजों, खुदा अपने रहम, अपने करम और अपने फजल को बढ़ाना चाहता है। खुदा अपने मकसद को हमारी जिंदगियों में और हमारे खानदानों में पूरा करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हम खुदा के रहम, खुदा के तरस और खुदा के फजल को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखें। और उम्मी रुहामा, जब ये दोनों लफ्ज इकट्ठे मिलते हैं तो फिर इसका मतलब है कि मेरे प्यारे लोग। खुदा फिर मुझे और आपको मेरे प्यारे लोग कहकर पुकारता है। मेरे अजीजों, आज जिस तरह के भी हालात में से आप गुजर रहे हैं, याद रखें खुदा उन तमाम हालात से निकालने की कुव्वत और कुदरत रखता है। खुदा आपके हर तरह के घिनौने कामों को माफ कर सकता है। खुदा आपको रिहाई दे सकता है। खुदा अपनी रहमत और अपनी शफकत को आपके ऊपर बढ़ा सकता है। आज आप जिस तरह के भी बंधनों में जकड़े हुए हैं, मायूस ना हो, खुदा के ऊपर आस रखें। खुदा को इजाजत दें कि वो आपकी जिंदगी में और आपके खानदान में काम करे, क्योंकि हमारा खुदा हालात को बदलने की कुव्वत और कुदरत रखता है। खुदा सिचुएशन को बदल सकता है और खुदा इस काबिल है कि वो हमारे हालात को बदल दे। खुदा इस काबिल है कि हमारी जिंदगियों में बहाली को, ताजगी को और खुशहाली को लेकर आए। खुदा इस काबिल है कि वो हमारी जिंदगियों में मोजज़ात करके हर तरह की कमी, कमजोरी और घाटे को हमारी जिंदगियों से दूर करे। इसलिए मेरे अजीजों, मायूसी का शिकार ना हो, ना उम्मीदी का शिकार ना हो, क्योंकि खुदा कभी भी अपने बच्चों को मायूस नहीं छोड़ता। खुदा कभी भी अपने बच्चों को बेयार और मददगार नहीं छोड़ता, बल्कि वो हमेशा अपने प्यार और अपनी मोहब्बत को उनके ऊपर कायम रखता है। और दूसरी आयत में लिखा है कि तुम अपनी मां पर इल्जाम लगाओ, अपनी मां से हुज्जत करो,
حجت کے لیے ہندی میں کیا لفظ ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا دوسری آیت میں، تم اپنی ماں سے حجت کرو. ہاں جی، ویواد، آرگومنٹس. اوکے، ویواد کرو یعنی اس کے ساتھ آرگومنٹ کرو، اس کو بتاؤ. حجت کرو کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چڑھاؤ، اس کو چڑھاؤ اور اس کو بتاؤ کہ جو کام تو نے کیا ہے وہ گناہ کیا ہے. That is not right before the Lord. اور وہ کہتا ہے کہ تم اپنی ماں پر الزام لگاؤ اور اس کے حجت کرو اور اس کو کہو کہ وہ میری بیوی نہیں اور میں اس کا شوہر نہیں. یعنی ہمارے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے that is based on sin, not on righteousness, not on holiness, not on purity. تو میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہولینس کو چاہتا ہے، پاکیزگی کو چاہتا ہے. اور وہ کہتا ہے آگے کہ اب تم اپنی ماں سے حجت کرو کیونکہ نہ وہ میری بیوی ہے اور نہ میں اس کا شوہر ہوں، کہ وہ اپنی بدکاری اپنے سامنے سے اور اپنی زناکاری اپنے پستانوں سے دور کرے، ایسا نہ ہو کہ میں اسے بے پردہ کروں. خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک تعلق کو بنانا چاہتا ہے. اور میں ہمیشہ بتا چکا ہوں آپ کو آلریڈی کہ فیلوشپ اینڈ ریلیشن شپ دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. خدا کے ساتھ ہمیں رفاقت کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ کی بھی ضرورت ہے، اور ریلیشن شپ اسی وقت ہمارا قائم رہے گا جب ہماری فیلوشپ بھی ہوگی. اگر ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی ہوگی تو ہم اس ریلیشن شپ کو زیادہ اسٹرانگ نہیں بنا سکیں گے. تو اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ آج ہم خدا کے اس شخص کے جو پیغام دے رہا ہے اس کے دل کی کیفیت کو دیکھیں. دس از اے میسج فرام اے ہارٹ بروکن گاڈ. ایک ہارٹ بروکن ہسبینڈ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اس کی کیفیت کیسی ہے غم سے، دکھ کی وجہ سے. تو میرے عزیزو، آج خدا مجھ سے اور آپ سے یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے دل کے دکھ کا باعث نہ بنیں، خدا کو غمگین کرنے والے لوگ نہ بنیں، خدا کو اور زیادہ پریشان کرنے والے لوگ نہ بنیں، بلکہ ہم خدا کو خوش کرنے والے لوگ بنیں. اور آلریڈی میں نے تقریباً 3 یا 4 ویکس کے لیے ایک پوری سیریز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ہاؤ وی کین پلیز گاڈ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کا سب سے زیادہ آسان کام جو ہے وہ خدا کو خوش کرنا ہے، اور دنیا کا سب سے زیادہ مشکل کام جو ہے وہ لوگوں کو خوش کرنا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے خدا کو خوش کرنے میں لگے رہے. جب تک آپ خدا کو خوش کرتے رہیں گے تب تک لوگ آپ سے خوش رہیں گے، اور جب آپ خدا کو خوش کرنا چھوڑ دیں گے تو لوگ بھی کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند خدا، تو مجھے لو رحامہ نہیں، لو امی نہیں، بلکہ رحامہ بنا اور امی بنا، تاکہ میں تیرے ساتھ دیانتداری، وفاداری اور پاکیزگی میں اپنی زندگی بسر کروں، اور میری زندگی سے خداوند تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. ہاللویہ.